Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, इस सेशन में जो टॉपिक्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा वो पहला टॉपिक तो है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के मुतालिक. उसमें सिर्फ एक सेक्शन है जो सेक्शन 43 है. दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू. एक्चुअली दैट सेक्शन रिलेट्स विद द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. उसके बाद जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट एंड वाइस वर्सा. के एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको कैसे उसके स्टेटस को तब्दील करके प्राइवेट बनाया जा सकता है, और एक प्राइवेट कंपनी है उसके स्टेटस को तब्दील करके कैसे पब्लिक बनाया जा सकता है. ये दो टॉपिक्स हैं. पहले वाला टॉपिक्स कदरे मुख्तसर है और दूसरे वाला टॉपिक्स कदरे जामे है. आइए सेक्शन 43 जो है उस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के मुतालिक. जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो ये कहती है कि प्रोविजंस एज टू कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. सब सेक्शन 1, इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. यहां पे वो बात कर रहा है कि सूरत हाल ये है कि एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है. सूरत हाल क्या है कि एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है. एवरी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और इन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as member shall be void. अब सूरत-ए-हाल ये है कि ये कंपनी है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है. ये प्रोविजन ये कह रही है कि हर वो प्रोविजन जो मेमोरेंडम में लिखी है या आर्टिकल में लिखी है या किसी रेजोल्यूशन में लिखी है और उस प्रोविजन की वजह से किसी ऐसे शख्स को जो कि नॉन मेंबर है एक राइट दिया जा रहा है कि वो एक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है वो उसके डिविजिबल प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा, वो वॉइड है. ये प्रोविजन कह रही है कि अगर कोई शख्स जो कि नॉन मेंबर है ऐसी कंपनी का और कोई प्रोविजन जो मेमोरेंडम में लिखी है या आर्टिकल में लिखी है या रेजोल्यूशन में है वो उस नॉन मेंबर को एंटाइटल कर रही है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो कहा जा रहा है कि वो जो भी प्रोविजंस हैं वो वॉइड है. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी नॉन मेंबर को परमिट किया जाए, एंटाइटल किया जाए कि वो डिविजिबल प्रॉफिट्स जो हैं एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट कर सके. यहां पे लफ्ज आ रहा है वॉइड. लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वॉइड. वॉइड मीन्स हैविंग द लीगल वैल्यू जीरो. अगर आपने मेमोरेंडम में लिख दिया, आर्टिकल्स में लिख दिया या रेजोल्यूशन में लिख दिया कि जनाब ये एक नॉन मेंबर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, और ये जो नॉन मेंबर है ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविजन है, इस तरह की जो प्रोविजन है वो वॉइड है, उसकी लीगल वैल्यू जीरो है. मीनिंग देयर बाय अ नॉन मेंबर कैन नॉट एट ऑल participate in the divisible profit of a company limited by guarantee not having a share capital. Now let's proceed on to the subsection 2 of section 43. Section 43 का subsection 2 का क्या है? कह रहा for the purpose of the provision of this ordinance relating to the memorandum of a company limited by guarantee. कि purpose क्या है? वो कह रहा for the purpose of the provisions of this ordinance relating to the memorandum of company limited by guarantee के इस ऑर्डिनेंस में जो प्रोविजंस हैं जो रिलेट कर रही हैं मेमोरेंडम से और मेमोरेंडम रिलेट कर रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से, एंड ऑफ सबसेक्शन 1, और साथ वो रेफरेंस दे रहा है सबसेक्शन 1 का
تو یہاں پہ دو باتیں کر رہا ہے اس سب سیکشن 2 میں. پہلی بات تو یہ کر رہا ہے فار دا پرپز آف دا پروویژنز آف دا میمورینڈم ریلیٹنگ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی, اور دوسرا وہ ریفرنس کر رہا ہے سب سیکشن 1 کا, جس میں کہا گیا ہے کہ ایک نان ممبر کو کسی صورت میں بھی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کروا سکتے ان دا ڈویزیبل پروفٹس آف دا کمپنی, اور اگر کرواتے ہیں تو وہ وائڈ ہے. فار دا پرپز آف دا پروویژن آف دس آرڈیننس ریلیٹنگ ٹو دا میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اینڈ سب سیکشن 1, ایوری پروویژن in the memorandum or articles or in any resolution of a company limited by guarantee purporting to divide the undertaking of the company into shares or interest shall be treated as provisions for share capital. یہاں پہ بات یہ ہے کہ سب سیکشن 1 میں تو بات کی گئی تھی کہ اس میں تو شیئر کیپٹل ہے ہی نہیں. اب سب سیکشن 1 میں جب ڈویزیبل پروفٹس کی بات کی ہے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی فارمولا ہوگا جس کی بیس پہ جو پروفٹس ہے وہ ڈیوائڈ کیے جائیں گے. وہ یہاں پر سب سیکشن 2 میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میمورینڈم میں پروویژن ہے, کوئی آرٹیکل میں پروویژن ہے, یا کسی ریزولوشن میں پروویژن ہے, اور وہ جو کمپنی کی انڈر ٹیکنگ ہے اس کو یونٹس میں ڈیوائڈ کر رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ یہ شیئر کیپٹل ہے, اور یہاں پہ ایک آگے سے لفظ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ دا نامنل اماؤنٹ اور نمبر آف دا شیئرز اور انٹرسٹ از سو اسپیسیفائڈ دیئر بائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صرف ریفرنس ہی دیا ہوا ہے کہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کی جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا شیئر کیپٹل میں. اب کہہ رہا ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ شیئر کی کوئی ویلیو لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے, کوئی انٹرسٹ کی ویلیو لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے, یا کوئی ویلیو کسی اور چیز کی لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے, تو وہ پروویژن جو وہاں پر ریفر صرف کر رہی ہے شیئر کیپٹل کے بارے میں, دوستو اس کو شیئر کیپٹل کنسیڈر کیا جائے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. سب سیکشن 1 میں وہ کہہ رہا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور اس میں کوئی شیئر کیپٹل نہیں ہے. اگر کوئی پروویژن میمورینڈم کی یا آرٹیکل کی یا ریزولوشن کی یہ کہتی ہے, یہ انٹائٹل کرتی ہے کہ ایک نان ممبر جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہے کمپنی کے ڈویزیبل پروفٹس میں حصہ لینے کا, تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہر پروویژن جو ہے وائڈ ہے, اس کی لیگل ویلیو 0 ہوگی. سب سیکشن 2 کہہ رہا ہے فار دا پرپز آف دس آرڈیننس ریلیٹنگ ٹو دا میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی, کہ ریفرنس وہ دے رہا ہے کہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کے متعلق جو بھی کوئی پروویژن اس آرڈیننس میں لکھی ہے, یا فار دا پرپز آف سب سیکشن 1. سب سیکشن 1 میں جو بات کی گئی ہے ڈویزیبل پروفٹس کی, وہ کہتا ہے وہ ڈیوائڈ کیسے آپ کریں گے اس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ پروویژن جو میمورینڈم میں آپ نے لکھی ہے, ہر وہ پروویژن جو آرٹیکل میں لکھی ہے, ہر وہ پروویژن جو ریزولوشن میں ہے, اور وہ اشارہ کر رہی ہے, پرپورٹنگ کر رہی ہے, کلیمنگ کر رہی ہے, فوکسنگ کر رہی ہے کہ کمپنی کا جو بزنس ہے وہ شیئر کیپٹل ہے. اب شیئر کیپٹل جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس کی ویلیو کیا ہے, کتنے نمبر آف شیئرز ہیں, کیا انٹرسٹ ہے, کچھ نہیں بتایا. تو کہہ رہے ہیں کہ فار دا پرپز آف دس آرڈیننس اور فار دا پرپز آف سب سیکشن 1 جو ڈیوائڈ کرنا ہے پروفٹس کو, وہ اس بیس پہ کیا جائے گا اور اس کو سپوز کر لیا جائے گا کہ یہی شیئر کیپٹل ہے. یہ پروویژنس تھی کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کے متعلق, اور یہ سیکشن تھا سیکشن 43. ناؤ پروسیڈ آن ٹو نیکسٹ ٹاپک, کنورژن آف پبلک کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپنی کی کائنڈز ہیں, جس میں ہم نے ایک پبلک کمپنی کے بارے میں بات کی تھی اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے بارے میں بات کی تھی. تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ وہ کمپنی جس کے شیئرز کی جو ٹرانسفربلٹی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے, جس کے اوپر پروہیبیشن ہے کہ وہ پبلک کو انوائٹ نہیں کر سکتی کہ پبلک آئے اور اس کے شیئرز, ڈیبینچرز یا ادر سیکورٹیز میں انویسٹ کرے, اور اس کے علاوہ اس کے ممبرز کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور پبلک کمپنی میں وہ تمام خصوصیات وہ تمام ریسٹرکشن جو پرائیویٹ پہ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کنورژن کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ پبلک سے پرائیویٹ میں جا رہے ہیں یا پرائیویٹ سے پبلک میں جا رہے ہیں؟ وائی؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ چینج جو ہے, نتھنگ از پرماننٹ ایکسپٹ چینج. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی. پروموٹرز نے جب کمپنی بنائی ہوگی تو ان کا ارادہ ہوگا کہ ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائیں گے.
پبلک لمیٹڈ کمپنی کا اسکوپ بہت زیادہ ہے, اس کے پاس پاورز جو ہیں وہ ریلیٹیولی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے تناسب سے زیادہ ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, ہم اس کو نہیں چلا سکتے, ہم اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر پا رہے, تو وائی ناٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو پرائیویٹ. تو بات یہ ہے کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 آپ اگر اسٹیٹس بدلنا چاہتے ہیں, کمپنی کی ایک کائنڈ سے دوسری کائنڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آرڈیننس. تو یہ کیا پروویژنز ہیں, یہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا رہی ہیں. پبلک کمپنی سے اب کنورژن ہو رہا ہے پرائیویٹ میں. آئیے سیکشن 44 جو ہے وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہے. سیکشن 44 کا ہیڈنگ ہے جی کنورژن آف پبلک کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی, کہ جناب آپ پبلک کمپنی سے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اب کنورٹ کر کے پرائیویٹ میں جا رہے ہیں. کیا ورڈنگ ہے جی, دیکھتے ہیں. نو پبلک کمپنی شیل ایکسپٹ ود دا پرائر اپروول آف دا کمیشن in writing and subject to such conditions as may be imposed by the commission in this behalf convert itself into a private company. یہ جو سیکشن ہے یہ تو بڑا سخت سیکشن ہے, یہ تو سیدھی سیدھی کمیشن کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے if you are interested in converting a public company into a private company then first go to commission. کمیشن ریفر کر رہا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف, کہ آپ پہلے وہاں جائیں, ان سے اپروول رہیں ان رائٹنگ, وہ آپ کو اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ اتنی ٹیکنیکلٹی کیوں ہے, اتنا کمبرسم کیوں ہو گیا, یہ اتنی ڈیفیکلٹی کیوں لگا دی, اتنا بار کیوں لگا دیا ہے. اس کی وجہ سیدھی سی ہے, پبلک کمپنی جو ہوتی ہے اس میں لوگوں کا بہت سارا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے. پبلک کمپنی میں پبلک کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ کمپنی جو ہوتی ہے اس میں لوگوں کا پیسہ انویسٹ نہیں ہوتا. تو ریلیٹیولی پرائیویٹ کمپنی کا پبلک میں اسٹیٹس بدلنا آسان ہے, لیکن پبلک کا پرائیویٹ میں اسٹیٹس بدلنا بہت ساری ریکوائرمنٹس کی ڈیمانڈ کرتا. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پبلک کمپنی اپنا اسٹیٹس کنورژن انٹو پرائیویٹ کمپنی نہیں کر سکتی, ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے پرمیشن لے. کس سے؟ کمیشن سے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے پرمیشن لے. اور پرمیشن ہو سکتا ہے کہ کمیشن کہے کہ یہ دس پرمیشن از گیون ٹو یو انڈر سم کنڈیشنز, تو کنڈیشنز کے تابع رکھ سکتا ہے کمیشن کہ یہ آپ نے کنورژن تو آپ نے کرنی ہے لیکن آپ اس کنڈیشنز کے تابع رہیں. جب کمیشن سے اجازت مل گئی تو پھر آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ پبلک کمپنی کو پرائیویٹ میں لے جانا ہے. سچی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ آپ کمیشن سے اجازت لیں گے اور کمیشن اجازت دیتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کچھ کنڈیشن امپوز کر دے, اور ان کنڈیشنز کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. پھر کہیں جا کر آپ اپنے اسٹیٹس کو فرام پبلک ٹو پرائیویٹ کنورٹ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ کنورژن جو ہے یہ پرمیسیبل نہیں ہوگی. ناؤ پروسیڈ آن ٹو سیکشن 45. سیکشن 45 کیا کہتا ہے؟ پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ in lieu of prospectus to be filed by private company on ceasing to be private company. یہ جو ہیڈنگ ہے یہ بتا رہی ہے کہ پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کرنا ہے اس کمپنی نے جو سیز کر گئی ہے پرائیویٹ کمپنی ہونا. یہ پراسپیکٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کیا ہوتی ہے؟ پراسپیکٹس کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈیٹیل ڈسکس بھی کریں گے. آئیے تھوڑا سا اس سیکشن پہ فوکس کرتے ہیں, یہاں سے آپ کو کلیئرٹی آئے گی. کہتا ہے if a company being a private company alters it in such a manner that they no longer include the provisions which under clause 28 of subsection 1 of section 2 are required to be included in the articles of a company in order to constitute it a private company, the company shall, on the date of the alteration, cease to be a private company and shall, within a period of 14 days after the said date, file with the registrar either a prospectus or a statement in lieu of prospectus. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے, پرائیویٹ ہے, اور وہ پبلک میں کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے. تو یہاں پہ وہ بات یہ کر رہا ہے اس سیکشن میں کہ ایک کمپنی جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, جب پرائیویٹ کمپنی تھی تو اس کے 3 فیچرز تھے. پہلی بات ٹرانسفربلٹی آف شیئرز کے اوپر ریسٹرکشن تھی, دوسری بات 50 سے اوپر ممبرز نہیں, تیسری بات پروہیبیشن ٹو پبلک ہے کہ پبلک
انویسٹ نہیں کر سکتی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز میں، ڈیبینچرز میں یا دوسری سیکورٹیز میں. تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ساری باتیں سیکشن 2 کے کلوز 28 آف سب سیکشن 1 میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری اب ختم کرنی پڑیں گی. نیچرلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میمورینڈم تبدیل کرنا پڑے گا، آرٹیکل تبدیل کرنا پڑے گا. اب جب یہ ساری تبدیلیاں وہ لے آئیں گے تو کہہ رہے ہیں دا کمپنی شیل آن دا ڈیٹ آف دا آلٹریشن. جب آپ نے یہ آلٹریشن کر لی کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے سارے فیچرز ختم کر دیے اور پبلک لمیٹڈ کمپنی کے سارے فیچرز اڈاپٹ کر لیے، تو کہہ رہا کہ آن دا ڈیٹ آف آلٹریشن سیز ٹو بی اے پرائیویٹ کمپنی. جب آپ نے یہ آلٹریشن کر دی ہے ڈاکومنٹس میں تو آپ سیز کر گئے، یو ہیو اسٹاپڈ آپریٹنگ ایز پرائیویٹ کمپنی. اب یہ آلٹریشن ہو چکی، ٹھیک. اب آپ سیز کر گئے، پرائیویٹ کا اسٹیٹس آپ کا ختم ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آگے وہ کہہ رہا ہے شیل ود ان اے پیریڈ آف 14 days، آلٹریشن کرنے کے 14 دن کے اندر اندر آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں اور پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس آپ نے رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ہے. یہ پراسپیکٹس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی پراسپیکٹس سے انویٹیشن ٹو پبلک ہوتا ہے کہ آئیے، یہ ہماری کارگزاری ہے، یہ ہماری میٹرز ہیں، یہ ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں، یہ ہماری رپورٹس ہیں، یہ سب کچھ ہمارے بارے میں انفارمیشن جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ پراسپیکٹس جو ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن اباؤٹ دا کمپنی، ڈائریکٹرز، ایکٹیویٹیز، جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری اس میں مینیفیسٹڈ ہوتی ہیں اور یہ پبلک کو دی جاتی ہے جنرل انفارمیشن کے لیے. اینڈ اٹ از این انویٹیشن ٹو پبلک. اٹ از ناٹ این آفر، اٹ از این انویٹیشن ٹو پبلک کہ آئیں، آ کے ہمیں آفر دیں اور ہمارے شیئرز اور ڈیبینچرز خریدیں. جو کمپنی پبلک لسٹڈ کمپنی ہے اس کے لیے تو یہ کمپلسری ہے کہ وہ پراسپیکٹس فائل کرتی ہے. جو پبلک لسٹڈ کمپنیز نہیں ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس فائل کرے. یہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کیا ہوتی ہے؟ ان لیو آف سے مراد ہے کہ پراسپیکٹس کی جگہ پر ایک اسٹیٹمنٹ. تو وہ کمپنی جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا اسٹیٹس چھوڑ رہی ہے، آلٹریشن کر رہی ہے، وہ 14 days کے اندر پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ فائل کرے گی رجسٹرار کے پاس. سیکشن 45 سب سیکشن 2 یہ بتا رہا ہے کہ جناب اگر پراسپیکٹس ہے تو اس میں what matters to be specified and what reports to be included in the prospectus. آئیے پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے. Every prospectus filed under subsection 1. Subsection 1 جو ہے وہ اوپر والا سیکشن ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آلٹریشن ہو گئی ہے، پرائیویٹ کمپنی کے میمورینڈم میں آلٹریشن آپ نے کر دی، آرٹیکلز میں کر دی ہے، تو آپ سیز کر گئے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہونا. جب آپ سیز کر گئے ہیں، ناؤ یو آر نو مور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، دین فرام دا ڈیٹ آف دا آلٹریشن آپ نے 14 دنوں کے اندر اندر 14 days کے اندر اندر آپ نے پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ہے. یہ جو سب سیکشن 2 بتا رہا ہے ایوری پراسپیکٹس فائلڈ انڈر سب سیکشن 1 shall state the matters specified in section 1 of part 1 of the second schedule. یہاں پر یہ شیڈول کی طرف ریفرنس کر رہے ہیں. یہ پراسپیکٹس کی بات ہو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس میں جو میٹرز آپ نے اسپیسیفائی کر رہے ہیں ان کا جو ریفرنس آپ کو ملے گا وہ شیڈول میں ملے گا. اب شیڈول کا کون سا نمبر ہے؟ یہ سیکنڈ شیڈول ہے اور اس کا سیکشن 1 ہے، پارٹ 1 ہے. تو آپ ناؤ یو آر سپوز ٹو گو اینڈ سی کہ شیڈول ہوتا کیا ہے اور شیڈول میں کیا لکھا ہوا. یہ جو سب سیکشن 2 ہے یہ تو بالکل ایک مختصر سا سیکشن ہے 3 یا 4 لائنوں کا. جو شیڈول ہے یہ تو کچھ 10-20 صفوں کے اوپر مشتمل پوری کی پوری ایک ڈاکومنٹ ہے. تو شیڈول از بیسیکلی اٹیچڈ، شیڈول از بیسیکلی ریفرڈ ویئر ان دا سیکشن دا پلیس از انسفیشینٹ ٹو ہیو دی کانٹینٹس. تو وہاں پہ شیڈول کی طرف ریفرنس کیا جاتا ہے. شیڈول کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. شیڈول جو ہے یہ سیکنڈ شیڈول ہے، اس میں وہ پارٹ 1 کی متعلق بات کر رہا ہے. کہتا ہے میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ ان پراسپیکٹس اینڈ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ دیئر ان. کہ پراسپیکٹس میں کون سے میٹرز جو ہیں وہ آپ نے اسپیسیفائی کرنے ہیں، کون سی رپورٹس ہیں جو آپ نے سیٹ ان کرنی ہے، جو آپ نے لکھنی.
یہ جو سیکنڈ شیڈول ہے یہ ڈیٹیل انفارمیشن ہے اور یہ بتا رہا ہے اس میں کیا میٹرز ہیں. میں آپ کو برڈ آئی ویو دے رہا ہوں. ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جب ہمارا سیشن ہوگا پراسپیکٹس کے اوپر میں اس میں اس کو ڈسکس کروں گا. اس میں وہ بتا رہا ہے کانٹینٹس آف میمورینڈم آپ نے دینا ہے. پراسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے نا. کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, پبلک میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے, آلٹریشن کر دی ہے میمورینڈم میں اس نے. اب آلٹریشن کے بعد وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب آپ پراسپیکٹس جو ہے وہ جمع کروائیے جناب رجسٹرار کے پاس, یا آپ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کریں. تو وہ پراسپیکٹس کیا ہوگا بھائی, اس کی وہ ڈیٹیل کہتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں, یہ میٹرز جو ہیں وہ آپ نے اس میں اسپیسیفائی کرنے ہیں پراسپیکٹس میں, اور یہ جو رپورٹس ہیں یہ اس میں اسپیسیفائی کرنی ہے. وہ کون سی رپورٹس ہیں, کون سے میٹرز ہیں, اس کے لیے ہمیں شیڈول کے اوپر جانا پڑے گا. شیڈول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب شیڈول میں کہتا ہے کہ آپ پراسپیکٹس میں کیا لکھیں گے, آپ سارا میمورینڈم کے کانٹینٹس دیں گے. جو سگنیٹریز ہیں میمورینڈم کے ان کے متعلق ڈیٹ بتائیں, نام کیا ہے, آکوپیشن کیا ہے, کتنے شیئرز لیے تھے انہوں نے, ان کے سائنس کیا ہے, وٹنس کس نے کی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے پراسپیکٹس میں لکھنی ہیں. تو پراسپیکٹس میں جو میٹر اسپیسیفائی کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. دوسری بات کر رہا ہے کتنے شیئرز ہیں, ہر ایک کی ویلیو کیا ہے, اور جو سگنیٹریز ہیں ان کا پراپرٹی جو کمپنی کی پراپرٹی ہے اس میں کیا انٹرسٹ ہے, یا کمپنی کے پروفٹس میں کیا انٹرسٹ ہے. اس کے بعد کون سا بزنس جو ہے دیٹ از ٹو بی انڈر ٹیکن بائی دا پبلک کمپنی. تو یہ پراسپیکٹس کے کانٹینٹس ہیں جو پبلک لسٹڈ کمپنی کے ہیں. اچھا پروسیڈ کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیے جو سیکنڈ شیڈول میں میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ. پروسیڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ رپورٹس کون سی مانگ رہے ہیں پراسپیکٹس میں. آپ کو بتایا نا کہ یہ جو سب سیکشن ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پراسپیکٹس میں یہ میٹرز جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں, یہ جو رپورٹس جو ہیں ان کو سیٹ آؤٹ کرنا ہے. رپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, رپورٹس میں رپورٹ بائی دا آڈیٹرز آف دا کمپنی ود ریسپیکٹ ٹو دا پروفٹ اینڈ لاسز اینڈ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا کمپنی. کہ ایک آڈیٹر رپورٹ دے رہا ہے کہ کمپنی کے ایسٹس یہ ہیں, لائبلٹیز یہ. اس طرح کی بہت ساری رپورٹس ہیں جو پراسپیکٹس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ یہ لکھنی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آئے گا تو اس میں انشاءاللہ وی ول بی ڈیلنگ ود دا پراسپیکٹس ان اے ویری ڈیٹیلڈ مینر. ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دا سیکشن 45. اب یہاں پہ یہ تو بات طے ہوگی کہ پراسپیکٹس میں سیکنڈ شیڈول ہے, اس میں میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ لکھنے ہیں اور رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے, ایوری اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. اب پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو پراسپیکٹس ہے اٹ از فائلڈ بائی پبلک لسٹڈ کمپنی. لسٹڈ کمپنی از اے کمپنی وچ از رجسٹرڈ آن اسٹاک ایکسچینج. اگر اسٹاک ایکسچینج پہ آپ نے رجسٹر ہونا ہے یا ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو پراسپیکٹس فائل کرنا ہے. اگر آپ پبلک لسٹڈ نہیں ہیں, پبلک ان لسٹڈ کمپنی ہے, تو پھر آپ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کریں گے رجسٹرار کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو پراسپیکٹس کی جگہ پر جمع ہوگی. تو سب سیکشن 3 کیا کہہ رہا ہے, ایوری اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائلڈ انڈر سب سیکشن 1 شیل بی ان دا فارم اینڈ کنٹین دا پرٹیکولر سیٹ آؤٹ ان سیکشن 1 آف پارٹ 3 آف دا سیکنڈ شیڈول and in the cases mentioned in section 2 of that part set out the reports specified therein. So ladies and gentlemen, baat ye hai کہ statement in lieu of prospectus again is referring towards second schedule. Matters to be specified and reports to be set out. تو پھر second schedule کی طرف جانا ہے اور جتنے contents وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے, وہ statement in lieu of prospectus میں آپ کو شامل کرنے پڑیں گے. تو ابھی تک جو بات ہوئی میں اس کو ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پبلک کمپنی کو پرائیویٹ کمپنی میں کنورٹ کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے, یو آر سپوز ٹو گیٹ پرمیشن فرام ایس ای سی پی. اور ایس ای سی پی جب پرمیشن دے گا تو انڈر سرٹن کنڈیشنز دے سکتا ہے. جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا, پرمیشن مل گئی, کنڈیشنز وغیرہ لگ گئی, تو دین یو کین گو فار دا کنورژن. آپ پھر پبلک سے پرائیویٹ میں جا سکتے ہیں. اب پرائیویٹ سے پبلک میں جانا ہے آپ نے تو سیدھی سی وہ بات کر رہا ہے یہاں پہ سیکشن 45 میں کہ جناب آپ پرائیویٹ سے پبلک میں چلے جائیں, آپ آلٹریشن کیجئے. پہلی آلٹریشن تو یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں جو فیچرز ہیں اس کو انڈو کریں, اس کو ختم کر دیں, اور پبلک کمپنی کے جو فیچرز ہیں اس میں انکارپوریٹ کر دیں. جب یہ کر دیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جس دن آپ نے آلٹریشن کیا اس دن سے ہی آپ کی جو اسٹیٹس ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا وہ ختم ہو جائے گا. دیٹ کمپنی از نو مور پرائیویٹ. اب جب آپ نے آلٹریشن کر دیا تو 14 days کے اندر آپ اب جناب رجسٹرار کے پاس جو ہے
وہ پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کرائیں. پراسپیکٹس کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, سیکنڈ شیڈول کا ریفرنس دے دیا گیا, وہاں میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ اینڈ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ موجود ہیں, وہ ساری پوری کرنی ہے, اور پراسپیکٹس کا جو جزو ہیں ان کو پورا آپ نے کرنا ہے. یہ ہو گیا, ہم سب سیکشن 3 تک آ گئے سیکشن 45 کے. اب ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 4. آئیے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. ویئر دا پرسن میکنگ اینی سچ رپورٹ as is referred to in subsection 2 or subsection 3 have made therein or have, without giving the reason indicated therein, made any such adjustments as are mentioned in clause 36 of part 1 of the second schedule or clause 5 of the section 3 of part 3 of the second schedule, as the case may be, the prospectus or statement in lieu of prospectus filed as aforesaid shall have endorsed thereon or attached thereto a written statement signed by those persons setting out the adjustments and giving the reasons therefore. اب یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ جہاں آپ نے پراسپیکٹس میں یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں کوئی رپورٹ سیٹ آؤٹ کی ہے, فار ایگزامپل کو آڈیٹر نے کوئی رپورٹ سیٹ آؤٹ کی ہے اور وہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس ہیں, اور اس نے جو ایگزٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں اور اس کی ریزننگ ساتھ نہیں دی ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو پراسپیکٹس جمع کروائیں گے یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کرائیں گے, آپ اس کے اوپر انڈورس کریں گے کہ ہاں میں سپورٹ کرتا ہوں ان ایڈجسٹمنٹس کو, اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ کوئی جو اٹیچ ڈاکومنٹس ہے, وہ کوئی ایسی ڈاکومنٹس جن کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے وہ بھی اٹیچ کریں گے. تو یہ ذمہ داری ایڈجسٹمنٹس کے اوپر ہے. ایڈجسٹنگ اینٹریز کا آپ کو کانسیپٹ تو پتا ہی ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہیں, لیٹ سپوز فگر 4 کروڑ روپے کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فگر اب 3 کروڑ 60 لاکھ پہ آئے گی, 40 لاکھ کی ایڈجسٹمنٹس ہیں. تو ایڈجسٹمنٹس جو ہیں دیٹ مسٹ ناٹ بی وداؤٹ ریزنس, ریزنس کے بغیر نہیں ہوں گی, اور اگر ریزنز ہیں تو پھر آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, آپ نے ریزننگ دینی ہے, آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو ریزننگ ہے, وہ آپ انڈورس کریں گے پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں, یا پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ اور لیو آف پراسپیکٹس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیچ کریں گے. ناؤ وی آر آن ٹو سب سیکشن 5 اور سیکشن 45. If default is made in complying with the provisions of any of the preceding subsections, یہ جو preceding سے مراد ہے یہ وہ sections ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. Preceding. If default is made in complying with the provision of any of the preceding subsections, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees and to a further fine not exceeding 100 rupees for every day after the first during which the default continues. یہ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں اس سیکشن میں. آپ دیکھیں کہ آپ اس سیکشن میں ہم نے باتیں کیا کی, ہم نے کیا آلٹریشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے آلٹریشن ہوگی, ناؤ وی آر نو مور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, 14 ڈیز کے اندر پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کروا دو. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پراسپیکٹس میں وہ سارے میٹرز ٹو بی اسپیسیفائی کر رہے ہیں جو سیکنڈ شیڈول میں لکھے ہیں. پھر اس کے ساتھ کہا کہ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ کر رہی ہیں جو سیکنڈ شیڈول میں لکھی ہیں. پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں بھی یہی بات کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایڈجسٹمنٹس آپ نے کرنی ہے تو آپ نے اس کی ریزنز دینی ہے. اب کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ڈیفالٹ ہو گیا ہے, آپ ان میں سے کوئی بھی کام جو ہے آپ نے غلط کر دیا, یو وینٹ اگینسٹ دا لا, یو کانٹراوینڈ دا لا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے اف ڈیفالٹ از میڈ ان کمپلائنگ ود دا پروویژنز, اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا تو پھر وہ کہتا ہے دا کمپنی اینڈ ایوری آفیسر آف دا کمپنی شیل بی پنشیبل. تو یہاں پر کمپنی کو علیحدہ سے سزا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دیں گے, اور ہر وہ بندہ جو ذمہ دار ہے, ہر وہ بندے سے مراد یہاں پہ انڈیویجول ہے, خواہ وہ کمپنی کا ایجنٹ ہے, خواہ وہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, ہو سو ایور ہی مے بی, اس کو کہتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے. کتنی سزا دیں گے؟ کہ سزا 5,000 روپے جرمانے تک ہو سکتی ہے. 5,000 روپے جرمانے تک ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جرمانہ 5,000 سے اوپر نہیں ہو سکتا. اٹ مے بی 1,000, اٹ مے بی 1 روپی, اور اٹ مے بی 2,000. مطلب لمٹ جو ہے دیٹ از بٹوین 1 روپی ٹو 5,000 روپیز. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے, اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا, تو کہتے ہیں کہ ہر
جو ڈیفالٹ میں آنے والا نیا دن ہے اس کے ان کو 200 روپیز دینے پڑیں گے جب تک کہ ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے. Now we proceed on to subsection 6. Where any prospectus or statement in lieu of prospectus filed under subsection 1 includes any untrue statement. یہ untrue statement کیا ہوتی ہے؟ Statement which is not true, which is a falsification, which is maybe a forgery, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ deceptive ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے calculated to mislead ہو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں یا پراسپیکٹس میں آپ نے کوئی انٹرو اسٹیٹمنٹ شامل کر لی ہے تو اینی پرسن ہو آتھرائز دا فائلنگ آف سچ پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ شیل بی پنشیبل ود امپریزنمنٹ آف اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 years. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جو انٹینسٹی آف پنشمنٹ کی ہے، پہلے تو یہ پچھلے سب سیکشن میں تو وہ 5,000 روپے کی بات کر رہا ہے کہ 5,000 روپے دیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 1 سال کی ہم امپریزنمنٹ دیں گے. واٹ از امپریزنمنٹ؟ امپریزنمنٹ مینس گوئنگ بہائنڈ دا بارز. یہاں پہ دیکھیں گریو انٹینسٹی ہے، سزا کا والیوم بدل گیا. انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں یا پراسپیکٹس میں آپ نے کوئی انٹرو اسٹیٹمنٹ دے دی تو آپ سیدھا 1 سال کے لیے جیل میں جائیں گے. وائی دس کائنڈ آف پنشمنٹ از دیئر؟ ریزن بینگ، اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس از اے پبلک ڈاکومنٹ. پبلک از گوئنگ ٹو انوالو ود یور کمپنی اینڈ کمپنیز آرڈیننس 1984 نیور لیٹ یو ڈیل ود دا پیپل ہارشلی اور ریکلیسلی اور نیگلیجنٹلی. تو یہاں پہ آپ کو کیئرفل کیا گیا کہ بی کیئرفل، ڈونٹ ever produce untrue statement in the prospectus. If you produce untrue statement in the prospectus, you will go behind the bar. تو 1 سال کی یہاں پہ imprisonment کی بات کی گئی ہے اور اس 2 سال کی سزا کے ساتھ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو 10,000 روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال کی سزا ساتھ 10,000 روپے کا جرمانہ. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف 2 سال کی سزا دے دی، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال کی سزا بھی دے دی ہے اور 10,000 روپے کا جرمانہ بھی دے دیا. تو یہاں پر وی ہیو کم ٹو نو کہ جناب یہ جو پروویژن ہے سب سیکشن 6 ہے، اٹ از ویری ریگرس. یہ بہت ڈرانے والی پروویژن ہے. تو پراسپیکٹس بن رہا ہے یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس بن رہی ہے، یو آر سپوز ٹو بی ویری پریسائز اینڈ کنسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ. And you are supposed not to produce untrue statement. Otherwise, dire consequences are there for you. اب یہ جو ساری ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری سے آپ بچ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی سب سیکشن بتا رہا ہے. Unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe and did up to the time of the filing of the prospectus or statement believed that the statement was true. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب سیکشن ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ انٹرو اسٹیٹمنٹ آ گئی تو 2 سال کی سزا یا ساتھ 10,000 روپے کا جرمانہ، یا دونوں 10,000 روپے کا جرمانہ اور 2 سال کی سزا. کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جس نے انٹرو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ پروو کرتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ جس کو آپ انٹرو کہہ رہے ہیں اٹ از انٹائرلی اممیٹیریل. اممیٹیریل سے کیا مراد ہے کہ یعنی جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کسی بھی شیئر ہولڈر کے اوپر، یہ بالکل غیر متعلقہ سی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ وہ ثابت کر دے تو اس کے اوپر یہ لائبلٹی نہیں آئے گی. اور دوسری اس کے پاس جو آپشن دی گئی ہے کہ وہ بتائے کہ ہی ہیز ریزنیبل گراؤنڈ ٹو بلیو، کہ اس کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہے، ریزنیبل وجہ ہے کہ وہ یقین کر رہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سچ ہے. بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرو ہے. اگر وہ یہ بتا دے تو پھر بھی یہ اوائڈ ہو سکتی ہے لائبلٹی. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آنےسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ شخص جس نے انٹرو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ود میلافائڈ انٹینشن ود ال ول میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی،
میں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے وداؤٹ ایل ول کی ہے. آئی ہیو اے بونا فائڈ اسٹانس, آئی ہیو اے آنےسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر وہ یہ ثابت کر دے تو پھر اس کے اوپر یہ 2 سال کی امپریزنمنٹ یا جو 10,000 کا فائن ہے یا یہ دونوں جو سزائیں ہیں وہ نہیں لگیں گی. پہلی بات اممیٹیریل ثابت کر دے انٹرو اسٹیٹمنٹ کو. دوسری بات وہ کہے جی یہ جو انٹرو اسٹیٹمنٹ ہے میں تو یقین اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ یہ ٹرو ہے. I am with honest state of mind. I don't have any ill will. I don't have any prejudice. I am not biased. میری ایسی کوئی ill will نہیں تھی اور میں نے یہ willfully نہیں کیا. Now we proceed on to next subsection, that is section 7. کہتا for the purposes of subsection 6. اب subsection 6 کیا کہتا ہے؟ سب سیکشن 6 جو بات کرتا ہے وہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہے. اب سب سیکشن 7 جو ہے یہ کچھ سب سیکشن 6 کے بارے میں ہمیں ایڈڈ باتیں جو ہیں وہ بتائے گا. کہتا ہے اسٹیٹمنٹ انکلوڈیڈ ان اے پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ان ٹرو اف اٹ از مس لیڈنگ ان دا فارم اینڈ کانٹیکسٹ ان وچ اٹ از انکلوڈیڈ. یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے. ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کی بات تو سب سیکشن 6 میں آ گئی اور سب سیکشن 6 نے سزائیں بتا دی اور سب سیکشن 6 نے یہ بھی بتا دیا کہ کب ان سزاؤں سے بچا جا سکتا ہے. اب ان ٹرو کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, وضاحت دی جا رہی ہے کہ کب ہم ان ٹرو سمجھیں گے ایک اسٹیٹمنٹ جو پراسپیکٹس میں دی گئی ہے وہ ان ٹرو ہے. وہ کہتا ہے وہ اس وقت ان ٹرو ہے کہ جب وہ مس لیڈنگ ہے. مس لیڈنگ سے مراد کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ صحیح لیڈ نہیں کر رہی, وہ جھوٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے, کسی کو دھوکہ دے رہی ہے. تو یہاں پہ سیدھے سادہ لفظ جو استعمال ہوا مس لیڈنگ ان دا فارم اینڈ کانٹیکسٹ ان وچ اٹ از انکلوڈیڈ, کہ اس صورتحال میں ہے سیاق و سباق ایسا ہے کہ وہ مس لیڈ کر رہی ہے. تو ان ٹرو اسٹیٹمنٹ وہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کہلائے گی جب وہ مس لیڈنگ ہے. اس کا جو کلوز بی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فار دا پرپز آف سب سیکشن 6 ویئر دا اومیشن فرام اے پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس of any matter is calculated to mislead, the prospectus or statement in lieu of prospectus shall be deemed in respect of such omission to be a prospectus or statement in lieu of prospectus in which an untrue statement is included. کہتا ہے کہ omission ہوگی. یہ omission کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ شامل کیجئے, آپ نے اس کو شامل نہیں کیا. کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں پراسپیکٹس میں یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں آپ نے شامل کرنے تھے, آپ نے شامل نہیں کیے. تو وہ کہہ رہا کہ ایک ایسا پراسپیکٹس یا ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جس میں اومیشن ہے, آپ نے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیے, ہم اس کو بھی ان ٹرو مانیں گے. تو یہ جو سیکشن ہے یہ 2 باتیں کر رہا ہے. یہ بیسیکلی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے, ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کے بارے میں وضاحت دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم ان ٹرو سمجھتے ہیں جب وہ مس لیڈنگ ہے, کسی ایسے کانٹیکسٹ میں دی گئی ہے کہ وہ مس لیڈ کر رہی. دوسری بات, ہم پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ کو میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ان ٹرو سمجھتے ہیں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ جس کا لکھنا ضروری تھا وہ نہیں لکھی گئی. نہ لکھنا جو ہے وہ بھی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ بات کلیئر ہوگی کہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سیکشن 8 پہ آ گئی بات. For the purposes of subsection 6 and clause A of subsection 7, the expression included, یہاں پہ ایک ایکسپریشن آ رہا ہے جس کو ایکسپریشن جو ہے وہ انورٹیڈ کاماز میں ہے included, when used with reference to a prospectus or statement in lieu of prospectus mean included in the prospectus or statement in lieu of prospectus itself or contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein. یہاں پہ سب سیکشن 6 میں ایک لفظ آیا انکلوڈیڈ ان دا پراسپیکٹس, انکلوڈیڈ ان دا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. کہتا ہے کہ یہ لفظ جو انکلوڈیڈ ہے یہ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ انکلوڈیڈ کن چیزوں کو انکلوڈ کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو کوئی رپورٹ ہے یا کوئی بات پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹ کے فیس کے اوپر ہے یا پراسپیکٹس یا اسٹیٹمنٹس میں کسی رپورٹ یا کسی بات کا ریفرنس کیا گیا, تو انکلوڈیڈ کا لفظ شامل کر رہا ہے پراسپیکٹس میں شامل رپورٹس کو, میٹرز کو, یا کوئی ایسا ریفرنس جس کی طرف پراسپیکٹس میں یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں اشارہ کیا گیا ہے.
Now we proceed on to section 46. It is also so very important. Let's focus on it. Where the articles of a company include the provisions which under section clause 28 of subsection 1 or section 2 are required to be included in the articles of a company, in order to constitute it a private company, but default is made in complying with any of those provisions, the company shall cease to be entitled to the privilege and exemption conferred on private company or under this ordinance, and this ordinance shall apply to the company as if it were not a private company. دیکھیں بات یہ ہے، آپ سٹیٹس کو بدل رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنی سے پبلک میں لے جا رہے ہیں. آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ کمپنی کے جتنے فیچرز ہیں جو سیکشن 2 کی میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے اڈاپٹ کرنے. اگر آپ انہیں اڈاپٹ نہیں کرتے اور آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور آپ نے پراسپیکٹس بھی فائل کر دیا، اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ایز دا کیس میں بھی فائل کر دیا آپ نے، تو آپ نے کچھ ڈیفالٹ کر دیا ہے، وہ ساری کنڈیشنز آپ نے فلفل نہیں کی ہیں. تو کہہ رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، آپ نے کمپلائی نہیں کیا ان ساری کنڈیشن سے، ان ساری ریکوائرمنٹ سے جو آرڈیننس کہہ رہا ہے کہ ضروری ہیں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کو پبلک لمیٹڈ میں کنورٹ ہونے کے لیے. تو کہتا ہے آپ ڈیفالٹ کر گئے، تو وہ کہتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں مانیں گے، آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ہی اسٹیٹس میں رہیں گے، ایون دو کہ آپ نے چینجز کر لی ہیں. تو پبلک لمیٹڈ کمپنیز کی کوئی پریولیجز نہیں ملیں گی. اگر ڈیفالٹ آپ نے کر لیا ہے، آپ کو کمپنیز اوریجنل ٹریٹ ویسے ہی کرے گا جیسے کہ آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں. یہاں اس سیکشن کے ساتھ، سیکشن 46 کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ پروویزو ہوتا کیا؟ پروویزو بیسیکلی ایڈیشن، کنڈیشن، ایکسپشن ہوتی ہے. یہ کسی کوئی جنرل رول ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایڈیشن لگا دی جاتی ہے یا کنڈیشن لگا دی جاتی ہے یا ایکسپشن لگا دیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ پروویزو کیا اٹیچ کرتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا کمیشن آن بینگ سیٹسفائڈ دیٹ دا فیلئر ٹو کمپلائی ود دا کنڈیشن واز ایکسیڈنٹل اور ڈیو ٹو ان ایڈورٹنس اور ٹو سم ادر سفیشینٹ کاز or that on other ground it is just and equitable to grant relief, may on the application of the company or any other person interested and on such terms and conditions as seem to the commission just and expedient, order that the company be relieved from such consequences as aforesaid. اس سیکشن میں، سیکشن 46 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جو کنورٹ ہونے جا رہی ہے پرائیویٹ میں. جب ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کنورٹ ہوگی پرائیویٹ میں تو نیچرلی اس نے اب سارے فیچرز اڈاپٹ کرنے ہیں جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ہیں، اور وہ سیکشن 2 میں جو ڈیفینیشن ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی اس میں دیے ہوئے. اگر وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کرتی یا ڈیفالٹ کرتی ہے تو یہ سیکشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کمپنی کو پرائیویٹ کمپنی کے پریولیجز یا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہیں دیں گے، ہم اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے کہ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہی ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ ہو کیا رہا ہے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی پرائیویٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے، کنورٹ ہوتے ہوئے اسے کچھ فیچرز اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے، ان فیچرز کو ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہی، کوئی ڈیفالٹ کر گئی. تو آرڈیننس کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر سزا یہ رکھیں گے کہ ہم اگرچہ وہ اپنا اسٹیٹس پرائیویٹ میں تبدیل کر چکی ہے لیکن ہم اس کو ٹریٹ پبلک ہی کریں گے. اب یہ جو سیکشن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے. پروویزو میں نے عرض کیا نا کہ پروویزو جو ہے وہ ایڈیشن، کنڈیشن، ایکسپشن جنرل رول کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے. یہاں پہ پروویزو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی پرائیویٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو ڈیفالٹ ہوا ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے یا ان ایڈورٹینس ہے اس میں، اس ایکشن میں، اس کا مطلب یہ کہ انٹینشن یہ نہیں تھی کہ ڈیفالٹ کیا جائے، یا کوئی جسٹ اینڈ ایکوٹیبل گراؤنڈ ہے، بر مبنی حق و انصاف بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اپیل کرتی ہے لاجک کو، اپیل کرتی ہے نیچرل جسٹس کو، اپیل کرتی ہے ریزن کو، تو وہاں پر جو کمیشن ہے وہ اس کو پرمٹ کر سکتا ہے، اس کو یہ جو کانسیکوینسز ہیں ان سے ریلیو کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کی ان ایڈورٹینس ہے، آپ ایکسیڈنٹل آپ سے ڈیفالٹ ہوا ہے،
یا یہ جو آپ کا ڈیفالٹ ہے اٹ از بیسڈ آن جسٹ اینڈ ایکوٹیبل گراؤنڈ, تو ہم آپ کو ریلیو کرتے ہیں. اب ہم آپ کو پرائیویٹ کمپنی ہی کنسیڈر کریں گے, پبلک لمیٹڈ کمپنی کے اسٹیٹس میں کنسیڈر نہیں کریں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جو کنورژن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پبلک ٹو پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ ٹو پبلک. ایک پرائیویٹ کمپنی جب کنورٹ کرنا چاہتی ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں تو پہلی چیز جو پہلا سٹیپ وہ لیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہاں پہ وہ یہ جو پروپوزیشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز جب اپروو کرتا ہے تو پھر 21 ڈیز کا نوٹس جو ہے وہ ممبرز کو دیا جاتا ہے, میٹنگ بلائی جاتی اور 20 ڈیز پہلے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو پرائیویٹ سے پبلک کرنے جا رہے ہیں. 21 ڈیز کا نوٹس دیا, میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں اگر اسپیشل ریزولوشن جو ہے یعنی جو پریزنٹ لوگ ہیں وہ 3/4 اکارڈ کر دیتا ہے, اگر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں منظور ہے تو پھر آپ پروسیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رجسٹرار کو بتائی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ رجسٹرار جب آپ کی اسپیشل ریزولوشن کو لے لیتا ہے, اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, تو پھر آپ نیسسری چینجز لے کے آتے ہیں میمورینڈم میں, آرٹیکلس میں, جتنی کو فیس ریکوائرز ہیں وہ جمع کرواتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھیں اگر آپ پرائیویٹ سے پبلک میں جا رہے ہیں تو نیچرلی اب آپ کو ڈائریکٹرز بھی بڑھانا ہے. اگر آپ لسٹڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو 7 منیمم ڈائریکٹرز کرنے ہیں, اور اگر آپ نان لسٹڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو منیمم 3 ڈائریکٹرز کرنا ہے. تو اس کے بعد سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فائل کر دی جاتے ہیں SECP کے پاس, رجسٹرار کے پاس. رجسٹرار ان کو گو تھرو کرتا ہے, اور گو تھرو کرنے کے بعد جب وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ کمپنی کا اسٹیٹس جو ہے اس کو بدل دیتا ہے, تو کمپنی پرائیویٹ سے پبلک میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی آپ کے ساتھ پروویژنز میں نے ڈسکس کی ہیں دیز آر آف ویری ٹیکنیکل نیچر, اور جب بھی ریویژن کی جائے, جب بھی اس کو اسٹیٹس کو بدلا جائے تو امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ پرائیویٹ سے پبلک ہونے میں پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس بڑی امپورٹنس کی حامل ہے. ان میں کوئی اسٹیٹمنٹ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ نہ ہو. اگر ان ٹرو اسٹیٹمنٹ ہوگی تو سیدھی سی بات ہے SECP از دیئر ٹو واچ یو, اور وہاں سے پھر آپ کے اوپر لائبلٹیز آ سکتی ہیں. لائبلٹیز سول بھی ہو سکتی ہیں, لائبلٹیز کرمنل بھی ہو سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو دیئر فور وائل getting a company status converted into the other status, you are supposed to be very careful. Next, جو section ہے وہ section 47. It has no any nexus, it has no any relation with the conversion of company. It has relation with the liability. کہ اگر آپ جو minimum number of members ہیں اس سے کم اگر بزنس, اس سے ممبر اگر کم ہو گئے ہیں اور بزنس کرتے رہتے ہیں تو کیا لائبلٹی آتی ہے. آئیے سیکشن 47 کو دیکھتے ہیں. لائبلٹی فار کیرنگ آن بزنس ود لیس دین 3 اور ان دا کیس آف اے پرائیویٹ کمپنی 2 members. If at any time the number of members of a company is reduced in the case of a private company below 2 or in the case of any other company below 3 and the company carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, every person who is member of the company during the time that is so carries on business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other member. یہاں پہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں ایک تو ملٹی ممبر کمپنی جس میں 2 ممبرز ہیں, ایک لسٹڈ کمپنی جس میں منیمم 7 ہیں, ایک نان لسٹڈ ہے جس میں منیمم 3 ہیں. اگر ممبرز کی تعداد ان لمٹس سے نیچے چلی گئی ہے اور 6 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور انہی کم ممبرز کے ساتھ اگر بزنس جاری ہے تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی ان کے اوپر کون لوگ, جو لوگ منیمم ممبرز کے ساتھ ہی بزنس کیے جا رہے ہیں وہ سارے کمپنی کے ڈیٹس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. یہاں پہ پرسنل لائبلٹی انوائٹ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ڈیٹس ہیں اور ان ڈیٹس کے لیے جو کریڈیٹرز ہیں وہ ایک ایک بندے کو اگینسٹ علیحدہ مقدمہ کر سکتے ہیں یا مل کے کر سکتے ہیں یا ان سب کے اگینسٹ اکٹھا مقدمہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو سیکشن 47 ہے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری لگا رہا ہے کہ جناب 3 ممبرز
منیمم ہے تو 3 پورے رکھ کے بزنس کریں. 7 ممبرز منیمم رکھے ہیں تو 7 پورے رکھ کے کریں. 2 ممبرز منیمم ہے تو 2 کریں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سنگل ممبر کی بھی ہوتی ہے, اس میں 1 ہے تو پھر 1 ہی ہے, 1 سے کم نہیں ہو سکتا. تو اگر لیس دین دا سیٹلڈ ممبرز, ریکوائرڈ ممبرز آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے اوپر لائبلٹی آ جاتی ہے. جتنے بھی ڈیٹس ہیں وہ کمپنی کے ڈیٹس نہیں, وہ آپ کے ذاتی ڈیٹس ہو جائیں گے اور آپ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. آئی ہوپ یہ جو ٹاپک ہے کنورژن آف پرائیویٹ لمیٹڈ انٹو پبلک لمیٹڈ, یہ آپ کو سمجھ آ گیا اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ لیس دین منیمم نمبر اگر آپ کمپنی کو چلائیں گے تو آپ کے اوپر کون سی لائبلٹی آئیں گی. اب میں آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن آپ کی وزڈم کی گروتھ کے لیے, انہانسمنٹ کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک ہے رول آف نیچرل جسٹس. رول آف نیچرل جسٹس, نیچر کیا چیز ہوتی ہے؟ آل دیٹ بیونڈ آر کنٹرول از نیچر. ہمارا جو کریٹر ہے اس نے ہمارے اندر کچھ سینس رکھی ہوئی ہے, سینس آف رائٹ اینڈ رانگ. وہ جو نیچرل سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے نا, وہی ڈٹرمن کر دیتی ہے کہ واٹ از نیچرل سینس آف جسٹس. تو انصاف کیا ہے, نیچرل جسٹس کیا ہے؟ تو یہاں پہ 2 باتیں انسان کی جو فطرت ہے اس نے لاجک کے ذریعے سے اس نے پروڈیوس کی ہیں. وہ کہتا ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. پہلا جو پرنسپل رول آف نیچرل جسٹس کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو سزا سنے بغیر نہیں آپ دے سکتے. اگر کسی بندے کے اوپر آپ نے ایلیگیشن لگایا, سم ون ہیز الیجڈ دیٹ سم ون ہیز کمیٹڈ اے رانگ, تو جناب جس کے اوپر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں آپ پہلے اس کو سنیں گے. اس کو سنے بغیر آپ سزا اناؤنس نہیں کر سکتے کہ صرف ایلیگیشن لگا پھر سزا اناؤنسڈ. نو, ایسا نہیں ہے. نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, یہ مت بھولیے گا. اگلا جو رول آف نیچرل جسٹس ہے وہ یہ ہے, نو مین شوڈ بی اے جج ان ہز اون کاز. کہ ایک شخص ہے, فار ایگزامپل میرے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کسی کی, اب لڑائی ایلیگیشن میں نے لگایا کہ اس نے مجھے مارا پیٹا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, تو میں خود ہی اس کی ججمنٹ دینا شروع کر دوں کہ میں جج ہوں اپنے ہی کاز میں, تو یہ بھی نیچرل جسٹس منع کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا, رول آف نیچرل جسٹس جو ہے اس کا اوریجن انسان کی نیچر سے ہے. نیچر انسان کی بتاتی ہے سینس آف رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے اور سینس آف جسٹس کیا ہے. تو یاد رکھیے گا 2 پرنسپلز ہیں رول آف نیچرل جسٹس کے. پہلا, نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, اور دوسری بات, نو مین شوڈ بی اے جج ان ہز اون کاز. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.